बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 24 मार्च है साल 2022। चौधरी निसार को इज्जत रास नहीं आई। वजीर आजम इमरान खान से एक मरतबा फिर बेवफाई की है। नून लीग की नौकरी नामंजूर है। एहसन बून के खिलाफ मुहिब्बे वतन वकला ने बगावत कर दी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार और JUIF के वकला ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया है। इसी से हम आज की वीडियो का आगाज कर रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा की तरह समाप्त करने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के दलाइल जारी हैं और आर्टिकल 63A के हवाले से वो दलाइल दे रहे हैं कि जमीर फरोशी और अपनी पार्टी के खिलाफ खयानत करना ये एक कितना बड़ा जुर्म है और इसकी कतई इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो अपना जवाब जमा करवाया है वो पहले मैं आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट बार के चूंकि इस वक्त सदर है एहसन बून, और एहसन बून वही है जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के अंदर PCO जज के तौर पर हलफ उठाया था। यानी एक वक्त के अंदर ये किसी आमर डिक्टेटर से फायदा उठाते हैं और फिर इनको बाहर निकाल दिया गया चूंकि उस जज बनने से। अब ये बड़े जबरदस्त तरीके से आजादी इदारे राय जमहूरियत और उस टोले के बड़े पसंदीदा आदमी है और इस वक्त ये सदर बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है यहां पर इन्होंने जो जवाब जमा करवाया इनके वकील के जरिए, वो कहते हैं कि आर्टिकल 95 के तहत वोट डालना MNA का इनफरादी हक है। वोट किसी सियासी जमात का हक नहीं है। किसी रुकन कौमी असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। अवाम मुंतखब नुमाइंदों के जरिए निजाम हुकूमत चलाते हैं। आर्टिकल 63A के तहत किसी MNA को वोट से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 95 के तहत डाला गया हर वोट गिनती में शुमार होगा। हर रुकन कौमी असम्बली अपने वोट का हक इस्तेमाल करने में खुद मुख्तार है। आर्टिकल 63A में पार्टी अदायात के खिलाफ वोट पर कोई नाअहली नहीं है। अब ये पूरे जो दलाइल हैं ये इन्होंने भी दिए हैं। दायरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच इन तमाम मामलात को देख रहा है। लेकिन फजलुर रहमान की जो पार्टी के वकील हैं उन्होंने भी जवाब अजीब जमा करवाया और आप अंदाजा कर लें कि किस तरह ये अमानत, दयानत, शराफत, ये लिबादे ओढ़े हुए हैं, दाढ़ियां भी रखी हुई हैं, वज़ाकता वो शरी है, लेकिन खयानत पर उभारना, जमीर फरोशी के हवाले से जो दलाइल हैं वो जमा करवाना, उसकी हौसला अफजाई करना, ये सियासत बंदे को कहां कहां जाती मफाद जो है वो पहुंचा देता है। अब इन्होंने जो जवाब जमा करवाया है उसमें कहा गया है कि PTI में पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, जमात सिलेक्टेड ओहदेदार चला रहे हैं। सिलेक्टेड ओहदेदार आर्टिकल 63A के तहत वोट के लिए हदायत नहीं दे सकते। अब पहली बात तो यह है कि एक फैमिली लिमिटेड पार्टी है आपकी, यानी फजलुर रहमान है, उसका बेटा असद है, उसका जो एक खातून भी है उनके घर की आपको इल्म है, उसके साथ ही मौलाना अताउर रहमान है, उनके साथ एक भाई आपने मुलाजम करवाया हुआ और वो भी शहबाज शरीफ से आप किस तरह फायदा उठाते रहे हैं नून लीग से। फिर एक और भाई सेनेटर है, एक भाई MNA है। ये सारी तो खानदान की जो पार्टी है, घर के अंदर है ये सारी पार्टी, और बाकी किसी को थोड़ा बहुत हिस्सा दिया हुआ है और जो पैसे वाला हो उसको वैसे ही सेनेटर बनाने के लिए वो उम्मीदवार चुन लेते हैं। यही तो हाफिज हुसैन अहमद और मौलाना शरानी ग्रुप का झगड़ा था। वो तला और मुख्तलिफ लोग आ जाते थे। अब वो ये ताना दे रही है कि PTI की जमात जो है वो सिलेक्टेड है, लिहाजा इसकी अहमियत ही नहीं है। स्पीकर को अरकान के वोट मुस्तरद करने का अख्तियार नहीं दिया जा सकता। लाजमी नहीं कि अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही रेफरेंस पर राय दी जाए। किसी रुकन के खिलाफ नाअहली का केस बना तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला आना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राय दे दी तो इलेक्शन कमीशन फोरम गैर मुअत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 63A पहले ही गैर जमहूरी है। इस आर्टिकल को इन्होंने कहा है ये गैर जमहूरी है। आजाद जीत कर शामिल होने वाले जो पार्टी के वो भी पाबंद हो जाते हैं और फिर इस तरह वो कहते हैं कि सदर, वजीर आजम और स्पीकर हमेशा सादक और अमीन रहेंगे, उनके खिलाफ अदम एतमाद या अपनी पार्टी जो है वो खिलाफ वोट नहीं दे सकते। फिर तायात नाअहली जो है उन्होंने कहा ये नहीं हो सकती। अब इस पूरे मामले के अंदर फवाद चौधरी ने रद्द अमल दिया है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जवाब पढ़कर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बार बॉडी नून लीग की सब ऑर्डिनरी है। वकला तंजीमों का काम सियासी जमातों का आला कार बनना नहीं है, अपनी आजादाना हैसियत बरकरार रखना है। आम वकील वकला तंजीमों के इस किरदार से नाला है और लाहौर बार के इंतखाबात में इस ग्रुप को जो शिकस्त हुई है वो वकला का रद्द अमल है। अब इस पर मैं
ایک بڑی زبردست خبر آج میری نظر سے گزری، اور پھر میں نے ہمارے سبا نیوز کے رپورٹر ہیں لاہور جو ہے وہ کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، ارشد علی صاحب، ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ پوری مجھے ڈیٹیل دے، چونکہ یہ ٹی وی چینل اس خبر کو زیادہ فوکس نہیں کریں گے، اور ارشد علی صاحب نے مجھے وہ بھیجا، اور آج وکلاء نے پروفیشنل گروپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور چونکہ وکلاء کے اندر اس کے خلاف ایک بغاوت نے جنم لیا ہے، خاص طور پر لاہور بار ایسوسی ایشن اور کچھ پاکستان بار کونسل کے نمائندے، کہ یہ جو احسن بون ہے، انہوں نے تو نون لیگ کا ونگ بنا دیا پورا جو ہے وہ یہاں پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، یعنی ایسے لگتا ہے کہ وکلاء سے ووٹ لے کر یہ بن جاتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کے نوکر بننا یہ وکلاء تنظیموں کا کام نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے آج پریس کانفرنس کی ہے باقاعدہ سینئر عہدیداران نے، اور انہوں نے کہا کہ احسن بون جس طرح مریم نواز اور نواز شریف کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں نامنظور ہے، اور یہ وکلاء کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا دبا لگ رہا ہے کہ آپ کس طرح چوروں ڈاکوؤں کی پراکسی پٹیشن دائر کرتے ہیں، کبھی ان کی یا نیالی سے بچانے کے لیے، اور کبھی آپ ہر معاملے کے اندر کود پڑتے ہیں جس سے وکلاء کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب پروفیشنل گروپ کے سینئر عہدیداروں نے آج پریس کانفرنس جو کی ہے، اس کے اندر ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے شفقت چوہان، وہ شریک ہوئے ہیں، صدر لاہور بار ایسوسی ایشن اس وقت کے موجودہ صدر راؤ سمی، اور اس کے ساتھ ہی جو دیگر عہدیداران ہیں وہ بھی شریک ہوئے ہیں، اور اس وقت جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وکلاء کے نمائندے بار کی خدمت کرتے ہیں۔ وکلاء کا ملکی سیاست میں کیا کام ہے؟ کچھ دنوں سے کچھ نمائندے سیاسی جماعت کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، احسن بون اور ان کے طرح کے اور خوش دل کھٹک اور اس طرح کے لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اعلی کار بن گئے نون مریم نواز کے اور بلاول کے۔ بار میں کسی سیاسی جماعت کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ مقصود بٹر جو ہے انہوں نے بھی اس کے اندر وہ ادارہ خیال کیا ہے، ہم بار کے ایسے نمائندوں کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایسے اقدام کی مذمت کرتے ہیں۔ وکلاء نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، یہ سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار ہیں مقصود بٹر۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ہم اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بار کے صدر نے تا حیات نیالی کی درخواست دائر کر کے جانبداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ بار کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے اعلی کار بن جائیں، لہذا احسن بون جو ہے وہ یہ درخواستیں واپس لیں، اور یہ وکلاء کی باڈی کے جو ہے وہ اس کندھے پر رکھ کر یہ اپنے ذاتی جو ایجنڈے ہیں ان کی تکمیل نہ کریں، اور یہ پورا جس طرح آپ نے ہماری باڈی کو آگے بیچنے والی بات ہے نا، جیسے آپ بن جاتے ہیں، پہلے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور صدر بن گئے، سیکٹری بن گئے، اس کے بعد آپ جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نوکر بن کر آپ شروع ہو جائیں، تو اس کی آج باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے۔ لاہور بار کے صدر اس میں شریک تھے، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر تھے، پنجاب جو پاکستان بار کونسل کے ممبران موجود تھے، اور انہوں نے ان سے اظہار لا تعلقی کی ہے، اور وکلاء کو پروفیشنل گروپ نے کہا ہے کہ ہم اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کریں گے۔ اب چودھری نثار کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں حیران ہوں کہ چودھری نثار کو جتنا وزن اور جتنی رسپیکٹ عمران خان نے دی ہے اس دور کے اندر، شاید وہ اتنی ہضم نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع کے اندر بھی جب نون لیگ نے ان کو کک آؤٹ کیا اپنی پارٹی سے، چونکہ انہوں نے مریم اس کے نیچے کام کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ ان کے ذاتی ایک انا کا ایشو ہے، لیکن اس کے باوجود میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ اس موقع پر اگرچہ ان کا سیاسی طور پر اگر وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرتے ہیں فائدہ ضرور ہے، لیکن کل کو بھی وہ پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ میری بہرحال ریزرویشنز ہے، لیکن آنے کا ان کو حق ہے۔ اب جس طرح مسلسل وزیر اعظم عمران خان نے 2018 کے انتخابات سے پہلے بھی ان کو عزت دی کہ بھئی آ جاؤ پارٹی کے اندر، بہتر رہو گے، آپ کو اچھا عہدہ بھی ملے گا، پوزیشن اچھی ہوگی، اور ویسے بھی آپ کام کریں، لیکن وہ شامل نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا جی میرا بڑا تعلق رہا ہے شہباز شریف سے، نواز شریف سے، لیکن شہباز شریف کے ساتھ تو گیٹ نمبر 4 پر اکٹھے جاتے تھے، تو میں ان کے خلاف کیسے بات کروں گا؟ اور ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی بھی بات ہوئی پہلے، لیکن انہوں نے انکار کیا، اور گزشتہ اپنی انہوں نے چند دن پہلے ویڈیو کے اندر اشارے کنائے میں اس کا اظہار بھی کیا۔ لیکن اب جو ہے وہ چونکہ وزیر اعظم سے کل اس گفتگو کے اندر صحافیوں نے سوال کیا چودھری نثار کے حوالے سے، حسن ایوب نے، اور وزیر اعظم نے کہا جی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ، اور کچھ پچھلے دن ہوئی ہیں۔ اب اس کا ایسے لگا کہ جیسے تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، حالانکہ
یہ پہلے کی ملاقاتیں ہیں، کچھ عرصہ پہلے کا۔ اب اس کے باوجود وزیر اعظم نے کچھ لوگوں کے ذریعے بھی ان کو میسج دیا کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں۔ اب اس سے ایک وزیر اعظم اور اعلیٰ سیٹ پر بیٹھا اور پی ٹی آئی کا اتنی بڑی پارٹی کا چیئرمین، اگر ان کو اوپنلی جلسے کے اندر بھی کہا گیا سب جگہوں پر، لیکن چودھری نثار کو عزت راست نہیں آئی۔ اور اب جو ہے وہ ایک تو جب رابطہ کیا گیا نمائندوں کی طرف سے، جی آپ کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی ابھی ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کی تردید آ گئی، مثلا ملاقات نہیں ہوئی، تو اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یا تو وزیر اعظم جھوٹ بول رہے ہیں یا چودھری نثار بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ فوری ابھی ان دنوں ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ پہلے ملاقات نہیں بلکہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ہمارے بہت سارے ایسے دوست بھی ہیں جو 20-25 MLA ان کے ساتھ لے کر پھر رہے ہیں کہ بہت بڑا کام ہوگا۔ میں کم از کم جہاں تک میری انفارمیشن ہے، اور میں نے بہت کھنگالا ہے اس پورے معاملے کو، جو خبر رکھنے والے لوگ ہیں چودھری نثار کے حوالے سے، کوئی اس طرح MLA MP نہیں آ رہا ہے اور نہ ان کے ساتھ کوئی ہیں۔ اس وقت تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں انگلے دا انگلے یہاں۔ لیکن اس کے باوجود ان کو عزت راست نہیں آئی، اور وزیر اعظم کے کہنے کے باوجود، یہ میں سمجھتا ہوں دوستی ان کی اپنی ہے لیکن سیاست جیسے وہ اپنی کرتے ہیں، شاید وہ اس مرتبہ بھی ایسا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چودھری نثار یقیناً 1-2 دن ہیں، وہ یا تو فیصلہ کر لیں گے پی ٹی آئی جوائن کرنے کا، نہیں تو مزید میرا خیال ہے ان کو نہیں کہنا چاہیے۔ اس سے جو وزن ہے وہ پرائم منسٹر کا، اتنی بڑی پرسنالٹی کا، وہ کم ہوتا ہے۔ چونکہ چودھری صاحب کو جتنا چوڑا کریں گے وہ اور زیادہ چوڑے ہوتے جائیں گے، چونکہ انہوں نے شہباز شریف اور نواز شریف کی کرپشن پر تو بات ہی نہیں کرنی، بلکہ ہو سکا تو یہ ان کے اگر پی ٹی آئی میں آ بھی جائیں گے تو ان کے سہولت کار ہوں گے کہ ہم سیاستدان ہیں، رکھ رکھاؤ والے ہیں، ہمیں کرپشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے بھی کی ہے، اس نے بھی کی ہے، لہذا گول مول اس طرح کی لیڈرشپ جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کے مطابق سوٹ ہی نہیں کرتی۔ بہرحال آپ لوگوں کی، دوستوں کی، ناظرین کی رائے آپ بھی ضرور دیجئے۔ اب اس پر ایک خبر بھی آج آئی ہے روزنامہ جنگ کے اندر، طاہر خلیل صاحب نے دی ہے کہ چونکہ یہ رپورٹرز نے اب رابطہ کیا ان سے، تو اور اس وجہ سے یہ بڑے باخبر لوگوں کی خبر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور چودھری نثار علی خان میں رابطوں کے باوجود وہ عمران خان کی پارٹی جوائن نہیں کریں گے اور آزاد حیثیت برقرار رکھیں گے۔ نون لیگ میں ان کی واپسی کے امکانات ختم ہو چکے ہیں، بلاول بھٹو کی سربراہی میں کام یہ کر نہیں سکتے۔ عمران خان نے الیکشن 2018 سے قبل بھی ان کو کہا تھا لیکن یہ شامل نہیں ہوئے۔ سینئر عہدیدار بنانے کی آفر کی تھی جسے چودھری نثار نے قبول نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کی بھی آفر کی تھی۔ اس وقت تک ان کی سوچ تھی کہ ایک ایسی اسمبلی جس میں نون لیگ اپوزیشن ہو اور حمزہ اپوزیشن لیڈر ہو، وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے۔ اب یہ سارے معاملات چل کر انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر شامل ہونے کی انہوں نے حامی نہیں بھری، اگرچہ چودھری نثار اپنی افطاری کا بتا چکے ہیں کہ میں نے جو روزہ رکھا ہوا تھا وہ افطاری کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سارے دوست ہیں ان کی ممکن ہے خبر درست ثابت ہو، لیکن جو چودھری نثار کے جو اچھے رپورٹر ہیں جو جانتے ہیں ان کو، میں نے ان سے کوشش کی ہے رابطے کی، اور مجھے پتا چلا ہے کہ ایسی کوئی بات فی الحال جو ہے وہ نہیں ہے، اور چودھری نثار جو ہے وہ ابھی ٹرین شاید ایک مرتبہ پھر مس کریں گے اور پھر اسی طرح جو ہے وہ معاملات کو چلائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار کو اب یہ تو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرف ہوتی ہے، ادھر ہوتی ہے ادھر ہوتی ہے، یہ کھیل تو چلتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کا عروج ہے ان کے لیے اچھا فیصلہ ہوگا اگر وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرتے ہیں۔ باقی وہ سیاستدان ہیں، اگر اشاروں پر فیصلے کرنے ہیں تو وہ بہتر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔